अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5 अगस्त 2026 ईस्वी मुताबिक 31 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1448 हिजरी बरोज़ चारशंबा बाद नमाज असर जामे मस्जिद आलिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में महफिल इक़बाल शनासी का 1256वां लेक्चर है। आज का उन्वान है इक़बाल और आज़ादी हिंद, और मुखर्रिर हैं हमारे जाने पहचाने डॉक्टर मोहम्मद नाज़िम अली साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और हमें मुखातिब फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आज मेरे लेक्चर का उन्वान है इक़बाल और आज़ादी हिंद। थोड़ा सा इस मौजू से पहले कुछ आज़ादी की तहरीकात के बारे में मैं रोशनी डालूँगा। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में आज़ादी के लिए तहरीकात चल पड़ी। एक तो है अमेरिका भी आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया था 1776 में, और बाद में उस स्ट्रगल का नतीजा ये निकला कि अमेरिका 4 जुलाई 1776 को आज़ादी नसीब हुई, वरना उससे पहले इंग्लैंड का कब्ज़ा था। इसके अलावा फ्रांस में भी 1789 में बहुत बड़ा इनकलाब आया, तो वहाँ भी जो है क्या है इस तरह की आज़ादी की तहरीकात चल पड़ी। इस तरह से मगरबी ममालिक और एशियाई ममालिक में ये आज़ादी एक अहम बड़ा मौजू था, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक था। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान को आज़ादी के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इसका अगर तारीख़ी एतबार से अगर जायज़ा लें तो पहल जहांगीर के दौर में अंग्रेज़ों ने उससे इजाज़त लेकर हिंदुस्तान में तिजारत करने की गर्ज से यहाँ हिंदुस्तान आए थे, और क्योंकि उनकी गर्ज वायद ये थी कि वो तिजारत की उन्होंने परमिशन ली थी जहांगीर से, मुग़ल बादशाह। उसके बाद यहाँ आने के बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी क़ायम की और आहिस्ता आहिस्ता से तिजारत तराजू लेकर आए, लेकिन यहाँ उन्होंने हुकूमत करना शुरू कर दिया। यहाँ इक़्तिदार मुमलिकत उनके हाथ लग गई, और 1600 ईस्वी से 1857 तक बहुत स्ट्रगल होता रहा। उस दौरान में हमारे हीरोज़ आज़ादी के मुजाहिदीन, जिनमें टीपू सुल्तान जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गए। टीपू सुल्तान नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ यहाँ हुकूमत करें। 1799 में सेरिंगापट्टनम में उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए अपनी वतन के लिए अपनी जान दे दी, शहीद हो गए। उसके बाद एक और एक आज़ादी का मतवाला मुजाहिद नवाब सिराजुद्दौला, उन्होंने भी लाट कलाइयों से जंग लड़ी। ये भी आज़ादी के लिए तड़प थी, जंग थी। ये सिराजुद्दौला ये भी आज़ादी का दीवाना थे, मतवाले थे, तो इन्होंने भी अपनी जान हिंदुस्तान के लिए नज़र कर दी। फिर उनका एक शेर है कि राजा राम नारायण मौजू का इसी तस्वर को उन्होंने पेश किया है, ग़ज़ला तुम तो वाकिफ़ हो कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर तो वीराने पे क्या गुजरी। तो ये सिराजुद्दौला के बारे में था। उसके बाद हज़रात अब आहिस्ता आहिस्ता आइए कि कई हिंदुस्तान में जंगें होती रहीं। मुग़ल भी आए, ज़हीरुद्दीन बाबर आए, मुग़लिया सल्तनत भी रही, और कई सल्तनतें यहाँ रही, खिलजी ख़ानदान, रज़िया सुल्ताना वगैरह। आखिर में 1857 तक जंग ये बहुत ज़्यादा शबाब पर आ गई थी। 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और दीगर मुजाहिदीन आज़ादी, यहाँ तक के तानीटा टोपे, और फिर उसके बाद मोहम्मद अली जौहर, बी अम्मा, हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,
اور علامہ اقبال، ان شخصیتوں کا ذکر یہاں اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے آزادی کی تحریکات کو فروغ دینے کے لیے اپنے اپنے طور طریقے انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ کسی نے سیاست میں حصہ لیا، کسی نے شاعری کے ذریعے سے اس آزادی کی تحریکات کو آگے بڑھانے میں بہت اہم کارۂ نمایاں انجام دیے۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا حضرت موہانی یہ بہت بڑا مجاہد آزادی تھے، جیل کی صحبتیں بھی برداشت کی انہوں نے آزادی کے لیے، جیل میں چکی کی مشقت بھی کرتے رہے، گیہوں بھی پیستے رہے، اور ہندوستان میں انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اور اپنی خیالات اور تصورات کے ذریعے سے حضرت موہانی نے بہت کوشش کی اور ایک نعرہ دیا جناب حضرت موہانی نے، انقلاب زندہ باد۔ یہ انقلاب کوئی اور نے نہیں دیا، یاد رکھو تاریخ میں اگر کچھ اور نام ہے تو تصحیح کر لیں آپ، اس کو جھٹلا دیں آپ۔ حضرت موہانی نے پہلی مرتبہ انقلاب کا نعرہ دیا، حضرت موہانی نے پہلی مرتبہ کمپلیٹ انڈیپینڈنس کا نعرہ دیا۔ آج جنرل کی بکوں میں کچھ اور چیزیں ہیں، تصدیق کر لیں، تحقیق کر لیں، تلاش کر لیں آپ۔ میں سچ کہتا ہوں، یہ معتبر ذرائع سے بات کر رہا ہوں آپ سے میں، کہ حضرت موہانی نے انقلاب زندہ آباد کا نعرہ دیا، اور حضرت موہانی نے کمپلیٹ انڈیپینڈنس، کانگریس کے مختلف جو سیشن بامبئی میں لاہور میں ہوتے رہے انہوں نے اعلان کیا وہاں پر حضرت موہانی نے، تو بہت بڑا ان کا مقام ہے ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں، آزادی کی تحریکات میں۔ اور اس کے بعد گاندھی جی بھی آئے ہیں، نہرو بھی ہیں، موتی لال نہرو ہیں، لال بہادر شاستری ہیں، سردار ولبھ بھائی پٹیل ہیں، ان تمام بڑے بڑے لوگوں نے اپنی فکر کے ذریعے سے، اپنی تحریکات کے ذریعے سے، اپنے جو سو کیا ہے اپنے افکار کے ذریعے سے ہندوستان کو آزادی دلانے میں اہم کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب آئیے علامہ اقبال، کیونکہ علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے سیالکوٹ میں، پھر اس کے بعد میں نے ابھی کہا کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریکات کہاں سے شروع ہوئی ہیں، ٹیپو سلطان۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری کے ذریعے سے آزادی کی تحریکات کو، آزادی کو، حریت کے جذبوں کو انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اقبال نے یہ محسوس کیا تھا کہ آزادی انسان کی فطرت میں ہے، جب کوئی غیر قوم آ کر ہمیں غلام بناتی ہے تو یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اور اقبال حریت کا ایسا ایک اسلامی تصور ہے ان کے یہاں، اقبال کے یہاں، کہ ہر فرد کو اس کو اظہار خیال کی آزادی ہے، اس کو اپنے بولنے چالنے کی آزادی ہے، اور اس کو کچھ کہنے کی آزادی ہے۔ اور اقبال یہ چاہتے تھے کہ غلامی میں ہر چیز دب جاتی ہے، غلامی کی زندگی میں کبھی بھی انسان ترقی نہیں کرتا، افکار کے لحاظ سے ذہنی دباؤ، اور اس کے بعد نظریات، خیالات سب دب کر رہ جاتے ہیں۔ انگریزوں نے یہ کام کیا ہے ہندوستان میں 1947 تک، تو اقبال نے بہت اہم نکات کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ اقبال نے یہاں اگر گاندھی جی کے نظریات کو دیکھیں آپ، عدم تشدد، کوئٹ انڈیا موومنٹ، ترک موالات، چمپارن پہلی ستیہ گرہ بہار میں ہوئی، ان تمام چیزوں سے تمام لوگوں نے اثر قبول کیا۔ اقبال نے بھی اثر قبول کیا، گاندھی جی پہ نظم ہے اقبال کی، اقبال نے بھی اثر قبول کیا۔ گاندھی جی کے پاس عدم تشدد کا ایک نظریہ تھا، پوری دنیا متاثر ہوئی۔ اسلام نے تو پہلے ہی عدم تشدد کا نظریہ پیش کر دیا ہے۔ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام پھیلانا ہے تو تلوار سے نہیں، کردار سے، اخلاق سے اسلام کو پھیلانے کی تلقین کی گئی ہے۔ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے آپ، ان کی تعلیمات کو دیکھیے آپ، ان کا مطالعہ کیجیے آپ۔ تو اقبال یہ کئی ایسی نظمیں اقبال کے یہاں میں مل جاتی ہیں۔ پہلا جو شعری مجموعہ ہے جناب بانگ درا، یہ بانگ درا 1924 میں شاہ واعظ میں کئی نظمیں ہیں،
جس میں قومی نظمیں ہیں، پھر اس میں حریت کے جذبات کو بھی پیش کیا گیا ہے اقبال کے یہاں، کیونکہ ماحول میں ایسی تحریکات چل رہی تھیں، فریڈم اسٹرگل کی تحریکات، تو ظاہر اقبال کا متاثر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اقبال تو ایک آفاقی شاعر تھا، پوری دنیا میں کیسی کیسی تحریکات چل رہی تھی، کیسے انقلاب آ رہے تھے، نشاط ثانیہ ہو رہی تھی پوری دنیا میں، ان تمام سے اقبال باخبر تھے اقبال، اور ظاہر ایک مفکر تو باخبر ہوتا ہی ہے۔ تو 1924 کا جو بانگ درا ہے، اس میں کئی ایسی نظمیں ہیں جس میں قومیت کا شعور انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیشنلزم، اس تصور کو آپ ان میں ذہن میں رکھیے۔ آپ تو اقبال نے ان کی پہلی جو نظم ہے بھائی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بانگ درا میں ہمالا جو نظم ہے، یہ اس میں بھی قومی تصورات ہیں، ہندوستانی تصورات ہے، ہندوستانیت ہے اس میں، ہندوستانی عناصر ہے، اور حب وطن کا جذبہ اس میں پنہا ہے ہمالا نظم میں۔ اور اس کی دوسری اہم خاص خوبی یہ ہے، حسن فطرت کا یہ شاہکار نظم ہے۔ اے ہمالا اے کشور ہندوستان، اس طرح سے اس نظم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں پورا انہوں نے اے ہمالا کیا ہے، دکھا دے اے تصور پھر صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، ماضی کی تلاش، اشارات کے ذریعے سے ہمالا تو سب کچھ دیکھا ہے، آریہ بھی آئے، دراوڑی آئے، آسٹرک آئے، سب کو دیکھا ہے نسلی اعتبار سے ہمالا۔ اے ہمالا وہ داستان سنا ماضی کی ہمیں، اور پھر دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو وطن پرستی اور فطرت اقبال کی اپنی کیا ہے طبیعت میں تھی، الفت، انسیت، وطن سے محبت۔ اسلام میں بھی ہے وطن سے محبت، ایمان کا جو کیا ہے مقام ہے، درجہ ہے وطن سے محبت۔ اور اقبال ایک ان کی نظم ہے صاحب، اکثر لوگ تھوڑا اعتراض کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی قومی شعور ہے۔ صدائے درد، یہ ڈگری میں بھی ایک نظم تھی اقبال کی، صدائے درد، اور اس میں بھی حب وطن اور وطن کا درد اس میں شامل ہے۔ تو وطن کا دکھ درد ہی تھا انگریز آنے کے بعد، تو ایسے بڑے بڑے جیالے لیڈرز پیدا ہوئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد آپ جانتے ہیں، انہوں بھی جیل میں گئے، احمد نگی جیل میں کئی سال رہے، خطوط بھی لکھے، تمام اس کی توڑدات بیان کریں۔ مولانا محمد علی جوہر بھی، انہوں نے تو ایسا پروانہ ایسا تو اعلان کر دیا تھا کہ میں غلام ملک کو نہیں جا سکتا، جاؤں گا تو پروانے آزادی لے کر جاؤں گا یا نہیں تو موت، مولانا محمد علی جوہر نے کہہ دیا تھا۔ تو کب زباں کھولی لذت گفتار نے، پھونک ڈالا جب چمن کو آتش پیکار۔ یہ نظم حب وطن کا ایک نمونہ ہے، اور اجاڑا ہے تمیز و آئین نے قوموں کو، میرے اہل وطن کے دل میں کچھ فکر وطن بھی ہے۔ تو اقبال کے پاس وطن پرستی کا جذبہ ہے میرے بھائی۔ کئی نقادوں نے، کئی مفکروں نے، دانشوروں نے کہہ دیا کہ اقبال پہل وطن پرستی، وطن سے محبت، آزادی کے شعور، آزادی کے تصور کو انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ملت پروری، کل ہی بتا میں، ملت کے معنی ہے نیشن، مسلمان قوم، ہندو قوم، کرسچن قوم، سکھ قوم، ان کے ارتباط اختلاط سے ایک قومی ایک نیشن بنتا ہے۔ ہندوستان میں وہی تصور ہے نیشن کا، یا کئی قومیں مل کر ایک نیشن ہے یہاں ہندوستان میں، کیونکہ برسہ برس ہے نسلی اعتبار سے، قومی اعتبار سے ہندوستان میں کیا ہے، ایک قومیت کا نظریہ ہے، ایک قوم ہے ہم لوگ، ون نیشن۔ اور وطن پرستی ہے، ملت پروری، انسان دوستی، اقبال کے یہ تصورات ہیں نظموں میں۔ اور اقبال کا جو قومی جو تصور ہے، اس کا جو افق ہے وہ بہت وسیع ہے۔ ان کو ملت کا شاعر کہہ کے ان کو محدود مت کرو آپ اقبال کو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے نظموں کے ذریعے سے ملت کی تربیت، ملت کو ترغیب، ملت کو تاکید کرتے رہے۔ وہ چند نظمیں بانگ درا میں ہی جو کیا ہے ہمیں مل جاتے ہیں کہ ملت کے لیے انہوں نے بہت سی نظمیں ایسی لکھی ہیں
جس سے وہ تربیت حاصل کر سکتے ہیں. اور ایسی چند نظمیں ہیں جو جس میں ملت کے نوجوانوں کو اور ملت کو کیا ہے ایک درس دیتے ہیں, ایک سبق انہیں عطا کرتے ہیں اقبال. لیکن خاص طور پر یہ جو نظمیں ہیں خضر راہ, طلوع اسلام, شکوہ, جواب شکوہ, شمع اور شاعر, یہ نظمیں ملت کی تعمیر, تشکیل, تربیت, ملت کو معمار بنانے کی نظمیں اقبال نے لکھی. یاد رکھو بانگ درا میں نظمیں ہیں, شکوہ جواب شکوہ میں آپ دیکھیے, پڑھیے آپ. ہاں, مسلمانوں کی تشکیل اور تربیت اور تعمیر کے لیے انہوں نے کیا ہے اقبال نے نظمیں لکھی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اقبال کے پاس بانگ درا میں وہ جو نظم ہے, مشہور نظم ترانے ہندی, ترانے ملی, نیا شیوالا, اور پھر اس کے بعد ایک اور ایک نظم ملتی ہے اقبال کے پاس کہ ان 3-4 نظموں میں انہوں نے قومی تصورات کو انہوں نے پیش کیا ہے اقبال نے. آپ جانتے ہیں کہ ترانے ہندی آپ جانتے ہیں یہ بہت مشہور نظم ہے, پوری دنیا میں مشہور ہوئی ہے نظم, اور بچہ پورا دنیا میں جانتا ہے, مغرب کا ہو مشرق کا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا, ہاں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. اور پوری نظم کا آئے آب رود گنگا, وہ دن یاد ہے تجھ کو, اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. میرے بھائی یہ پوری ہندوستان کی تاریخ سننا چاہتے ہیں, ہندوستان کی تاریخ کا احیا بتاتے ہیں اقبال اپنی نظموں کے ذریعے سے. اے آب رود گنگا, وہ دن یاد ہے تجھ کو, اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. آریہ آئے, دریاؤں کے کنارے آباد ہو گئے, غلہ بانی کا پیشہ تھا, ہاں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے آئے, چراگاہوں کی پہ آئے, جہاں پانی ہے وہاں کے آباد ہو گئے. یہ تمام چیزیں بیک گراؤنڈ ہے اقبال کا. پھر سارے جہاں سے اچھا, یقیناً میں آج بھی کہتا ہوں پوری دنیا میں ہندوستان منفرد ملک ہے, اس کا انفراد ہے, انڈیویجولیٹی ہے. میں کہتا ہوں بینگ ہندوستانی پوری دنیا میں مشہور ہے. یہاں کی تہذیب, یہاں کا کلچر, اور یہاں کے جو اہم جو تصورات ہیں, کثیر المذہبی, کثیر الثقافتی. اور یہ اب سے نہیں آپ کا دستور دے دیا, دستور تو بہت کچھ دیا, لیکن پہلے زمانے سے ہی یہ چیزیں یہاں کے معاشرے میں, سماج میں ہیں. برداشت, تحمل, قربانی, ایثار, یہ جذبات یہاں کے معاشرے میں, یہاں کی سوسائٹی میں, اس ملک میں موجود ہے میرے بھائی. یہ انفرادیت ہے. کوئی اور ملک سے آپ تقابل کر کے دیکھیے آپ, ہاں بقائے باہم, جینے کا حق, جیو, جینے دو, بقائے باہم. کیسا نظریہ ہے یہ نظریہ کہاں سے؟ پہلے زمانے سے ہی, جب سے لوگ آ کے بستے گئے, یہاں کارواں بنتا گیا, نسلی اعتبار سے, قومی اعتبار سے, تہذیبی اعتبار سے, تاریخی اعتبار سے. اس لیے ہندوستان کو میں منفرد ملک کہہ رہا ہوں. پوری دنیا میں آج یہ تہذیب, آج یہاں کی انفرادیت, یہ اس ملک کے کلچر, آج مشترکہ تہذیب, گنگا جمنی تہذیب پورے عالم کو متاثر کی ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ترانے ہندی ہندوستانی بچوں کا قومی گیت, نیا شیوالا جیسی حب وطن کی دستاویزی نظمیں ہیں. میری کیا کہیں گے اس کو, ڈاکومنٹ, دستاویز, ایسی یادگار جو کیا ہے, ایسی نظمیں ہی ہیں جس میں وطن پرستی ہے, انسان دوستی ہے, ملت پروری ہے, آفاقی انسان دوستی کا ان خطروں کو اقبال نے ان نظموں میں انہوں نے پیش کیا ہے. دیکھو جب بھی ہم متن کی تشریح کرتے ہیں تھوڑا سا ذہن کی کشادگی ہونا چاہیے. بھائی ملت پروری ٹھیک ہے, بھائی ملت پروری سے مراد ملت کو فروغ دینا,
تعلیمی لحاظ سے, تربیتی لحاظ سے, اسلامی لحاظ سے, دینی لحاظ سے, اوکے. لیکن اقبال کا یہ بھی ایک تصور تھا انسان دوستی کا عالمی, کہ دیگر مذہب کے ماننے والوں کو بھی ان کی جو کا عزت و توقیر کرتے تھے وہ اقبال. کبھی کسی کی انہوں نے کیا ہے ان کے خط کو نہیں گرایا اقبال. مختلف جو قومیں ہیں, ارے بھائی مغرب کے لوگوں کی بھی انہوں نے جو کیا ہے وہ جب گئے لندن وغیرہ گئے تو وہاں کے معاشرے کو انہوں نے دیکھا اقبال نے. تو اس طرح سے وطن پرستی, ملت پرستی, آفاقی انسان دوستی یہ اقبال کی نظموں میں موجود ہے میرے بھائی. اور ترانہ ہندی, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, پھر ترانہ ملی, مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا, چین و عرب کے ساتھ ہندوستان بھی ہمارا ہی وطن ہے. اب آپ خارجہ پالیسی کو دیکھیے, آپ ہماری جو ایکسٹرنل جو پالیسیاں ہوتی ہیں تو اس میں کس طرح سے ایک دوسرے کا ہم ادب و احترام کرتے ہیں. فارن جو پالیسی ہماری, ہاں نہرو کے دور سے دیکھیے, اٹل بہاری واجپئی کے دور سے ہماری جو پالیسی ہے, بہت مشہور ہے دنیا میں نہرو کی پالیسی, ایکسٹرنل خارجہ پالیسی بھائی میری. اب آج کے دور میں تو حالات کچھ آپ جانتے ہیں, سب باخبر ہیں. اور ہندوستانی بچوں کا گیت کیسے ایک اسلامی فکر کا شاعر, اسلامی تہذیب کا شاعر, قرآن و قرآنیت کا شاعر, چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا, نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا. اب گرو نانک کے نظریات پہ غور کیجیے آپ, اور حضرت معین الدین چشتی, ان کا اپنا جو کیا ہے نظریات, ان کے اپنے جو تبلیغ, یہ تمام چیزوں پہ آپ غور کرنے کی ضرورت ہے. ان کے جائزہ لین کی تخلیقات کا اور ان کے جو کیا ہے تبلیغ کا, وحدانیت کی تبلیغ کو انہوں نے عام کیا. گرو نانک بھی وحدانیت کے قائل تھے, توحید کے قائل تھے گرو نانک بھی, وحدانیت. اور نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا, گرو نانک بھی جو کیا ہے اسی چمن میں ہندوستان میں وحدت کا, وحدانیت کے لیے دنیا نے جس مکان سے, اچھا پھر یہی وحدانیت کے لیے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, وحدت کے لیے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے. صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کیا ہے اپنے گفتگو میں انہوں نے کہہ دیا کہ آج مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. تو وہی شعر کو اقبال نے یہاں انہیں پیش کر دیا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. یہ وہ کہاں ہے, اشارہ ہندوستان کی طرف ہے. تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کیا ہے اشارہ دیا ہندوستان. تو بھائی کیا ہمارے حضور نے جو کیا ہے اس کا جو کیا ہے اشارہ ہندوستان کی طرف بھی دیا ہے. تو اس ملک کی کیا وقعت ہے, کیا اہمیت ہے, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور توحید کا نقطہ مشترک ہے, پیغام حق مشترک ہے میرے بھائی. اور پتھر کی مورتوں میں کو پوجنے والوں کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خاط وطن کا ہر ذرہ دیوتا ہے. اب بھائی اتنا بڑا نظریہ, اتنا بڑا تصور کسی اور شاعر کے یہاں ہمیں ملے گا, چاہے حسرت موہانی ہو, اسماعیل میریٹی ہو, چک بست ہو. لیکن اقبال جیسا شاعر نیا شیوالے میں جو کیا ہے اتنا بڑا نظریہ انہوں نے پیش کر دیا ہے. پتھر کی کیا ہے عبادت کرنے والوں, پوجا کرنے والوں, وطن کا ہر ذرہ میرے لیے دیوتا ہے, مقدس ہے, قابل احترام ہے, ہر ذرہ دیوتا ہے. روئے زمین کا ہر ذرہ شان خداوندی کا مظہر ہے. یہ معنی نکلتے ہیں. ہندوستان کے ذرے ذرے سے اقبال کو محبت تھی جناب, ذرے ذرے سے محبت تھی. اور یہ جتنا ہے قدرت کی شان ہے, یہ دنیا قدرت کا یہ مظاہر جو دیکھ رہے ہیں آپ, جو فطرت, قدرتی مناظر, یہ قدرتی جھاڑ پہاڑ, دریا, چاند, ستارے, سب اللہ نے تخلیق کیے ہیں, انسانوں کے لیے تخلیق کیے ہیں. یہ اس کا شان کا مظہر ہے دنیا. یہ فطرت, یہ قدرتی دولت, یہ نیشنل کیا ہے ویلتھ, نیچرل ویلتھ, ہم آہنگی ہے محفل جہاں کی, اسی سے ہے بہار اس بوستہ کی. شعر اقبال نے یہ اتحاد, اتفاق, جو مختلف قومیں زندگی گزارتی ہیں کسی ملک میں,
تو اتحاد اتفاق ہونا بہت ضروری ہے میرے بھائی. جب تک کہ یونٹی نہ ہو وہ معاشرہ وہ سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی. اس لیے ہمیشہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اتحاد کے لیے بہت بڑی بڑی باتیں کہہ دی انہوں نے. اگر آج بھی انگریز یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک سے چلے جائیں گے تم اتحاد سے دستبردار ہو جاؤ تو میں نہیں ہوں گا. تو جب مختلف قومیں ہوتی ہیں تو آپس میں اتحاد ضروری ہے, اتفاق ضروری ہے, الفت ضروری ہے, انسیت ضروری ہے, محبت ضروری ہے میرے بھائی. تب تک کہ کیا ہے ملک ترقی نہیں کرے گا. یاد رکھیے آپ. اور بہت سے نظریات ہیں اقبال کے یہاں, کیونکہ اقبال کی میں بہت سا یہ لکھ کر لایا ہوں پوائنٹس یہاں. اور اقبال اکیلے ہی قومی شاعر نہیں ہے. اقبال سے پہلے بھی حب الوطنی کے گیت ہمارے اردو شعراء نے گائے ہیں, لکھے ہیں. حالی ہے, چکبست ہے, سہیل عظیم آبادی ہے, اجمل سلطان پوری ہے اور اقبال ہے. سہیل عظیم آبادی کہتے ہیں کہ ہمیشہ دیکھو ہمارے اردو کے جو اشعار ہیں دینی معاملات میں کام آتے ہیں, سیاسی معاملات میں کام آتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی کام آتے ہیں. اردو کے اشعار, اردو کے شاعر کے اشعار پارلیمنٹ میں بھی کام آتے ہیں. پرسوں حال حال میں بچوں کا جو احتجاج ہوا دلی میں, بچے یہ گیت گا رہے تھے. سہیل عظیم آبادی کا سرفروش کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے آئے آسماں. تو اس طرح کے جیسے آپ نے سنا ہوگا بتا رہا ہے اس میں واٹس ایپ پہ. پھر محمد علی جوہر کا بھی بہت بڑا مقام ہے کہ دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد, ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد. یہ محمد علی جوہر نے بھی جو کیا ہے آزادی کی تحریکات, آزادی کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے بھی جو کیا ہے اشعار کے ذریعے سے, پھر اپنے عملی سیاست کے ذریعے سے مسلم لیگ سے وابستہ تھے. اور علی برادران, مولانا محمد علی, مولانا شوکت علی, یہ دو بھائی بھی جو کیا ہے, خود ان کی والدہ بھی جو کیا ہے فریڈم اسٹرگل میں جو کیا ہے حصہ لیا کرتی تھیں. اور حسرت موہانی بھی ہم قول کے صادق ہیں, اگر جان بھی جائے واللہ کبھی خدمت انگریز نہ ہوگی, ہم انگریز کی کبھی خدمت نہیں. بہت ڈیڈ اگست تھے حسرت موہانی صاحب. قید فرہنگ ان کا شعری مجموعہ ہے, اس میں انہوں نے وہ تمام نظمیں, تمام غزلیں لکھی ہیں جو انگریزوں کے خلاف. قید فرہنگ مشہور کتاب ہے ان کی ہے. اور پھر جانتے ہیں کہ حسرت موہانی کا بھی بہت بڑا, لوگ بھائی ہمارے نام نہیں لیتے, یا تو معلومات نہیں ہے یا معلومات ہو تو اس کا اظہار ضرور کرنا. جب مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھنا کہ حسرت کا کیا درجہ ہے ہندوستان کی تاریخ آزادی میں. اور پھر اس کے بعد فراق گورکھپوری آپ جانتے ہیں, بہت بڑا ہندوستانی شاعر, ہندوستانیت کا شاعر, ہندوستانی عناصر کا شاعر. لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے, اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی. پھر اجمل سلطان پوری نے بھی کہاں ہے میرا ہندوستان, کہاں ہے میرا ہندوستان. یہ نظمیں, یہ غزلیں ان شعراء نے جو کیا ہے پیش کی ہے. تو اس طرح سے اردو شاعری نے آزادی کے نغمے الاپے ہیں, آزادی کے گیت گائے ہیں. اردو شاعروں نے, اردو شاعری نے شاعری کے ایسے ساتھ چھڑے کہ جوش بھر دیا, ولولہ آ گیا. 1857 کے بعد سے آپ تمام تحریکات پہ نظر ڈالیں آپ, ریشمی رومال تحریک, اور پھر یہ مرہٹوں کی تحریک, پھر دانیتا ٹوپے دے گئے, جھانسی کی رانی لکشمی بائی, بی اماں, اور آبادی بیگم, یہ کئی لوگوں نے جو عورتیں خواتین بھی بہت بڑا انہوں نے کیا ہے حصہ ادا کیا ہے. صرف برطانوی استعماریت ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئی. بہت تحریکات چلی میرے بھائی. انگریز تو آپ پہ بہت قید و بندشیں عائد کر دیے تھے. ہندوستانیوں میں ہر جگہ جاسوسی کرتے تھے. لیکن ہمارے لوگ بھی بہت ہوشیار تھے جناب, یہ بھی پلان ڈالتے تھے کس طرح سے ہم جیسے رابطہ پیدا کریں گے انقلابیوں سے, انقلابی تحریک چلانے والوں سے.
चपाती मूवमेंट भी एक मशहूर वाक़या है। चपाती मूवमेंट, वो पेड़ा होता ना, आप तक कुछ भेजना है, मुझे कुछ मैसेज भेजना है, तो चिट्ठी लिखकर वो पेड़े में रख के रोटी बना के, चपाती मूवमेंट कहते हैं उसको। ये 1857 के बाद ये चला है, रेशमी रुमाल तहरीक, चपाती मूवमेंट। तो इसके ज़रिए से भी आप तक जो क्या है, मुख्तलिफ पैगामात भेजे गए, ऐसा करेंगे, ऐसा प्लान डालेंगे, ऐसा करेंगे बोल के। तो 1857 के बाद से साहब बहुत शद्द मत के साथ जो कि आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे। और फिर अब ये इतनी लड़ाई लड़े, इतनी तहरीकात चली, तो उसका नतीजा क्या क्या हुआ? कई लोग शहीद हो गए मेरे भाई, हज़ारों लोग मुल्क की आज़ादी के लिए, मुल्क को ग़ुलामी से नजात दिलाने के लिए शहीद हो गए, अपनी जानें कुर्बान कर दी। एक उर्दू का बड़ा शायर है, उसके वालिद का किस्सा सुनाता हूँ भाई। मौलाना मोहम्मद हुसैन के वालिद मौलाना मोहम्मद बाकर, जो उर्दू अखबार, दिल्ली उर्दू अखबार निकाला करते थे, जब इनके इस अखबार में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मजमून छप गया, वैसे छापते थे ये, अंग्रेज़ों को मालूम तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उनको जो क्या है तोप के सामने रख के उड़ा दिए। अब अंदाज़ा लगाइए मेरे भाई, उर्दू का बड़ा शायर तस्कर निगार मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उनके वालिद अपनी आंखों से बच्चा देख रहा है कैसे कैसे आज़ादी के लिए हमारे सहाफ़ी, अखबार के मुदीर, एडिटर्स अपनी जानें कुर्बान कर दिए मेरे भाई। क़ैद-ओ-बंद की सोबतें आप जानते हैं, हज़रत मोहानी को तो बहुत सज़ाएँ दी गई हैं, जेलों में कैद रहे, बंद रहे, सोबतें बर्दाश्त की हैं हज़रत मोहानी। और फिर उसके बाद हज़ारों अफराद को शहीद कर दिया गया है इस स्ट्रगल की वजह से। और कई लोग काला पानी भी भेज दिए गए हैं। हैदराबाद के मौलवी अलाउद्दीन, जो मक्का मस्जिद के इमाम साहब थे, ये भी आज़ादी की तहरीक के लिए आवाज़ उठाए हैदराबाद दक्कन से। तो तुर्रेबाज खां, मौलवी अलाउद्दीन को काले पानी की सज़ा दी गई है। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने बहुत बदला लिया, ख़ास तौर पर मुसलमानों से बहुत बदला लिया। ग्रैंड ट्रंक रोड, लाहौर पेशावर से दिल्ली तक जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, उसके बावजूद जितने भी दरख्त हैं पूरे एक मुफ्तियों के, उलमा के लाशें लटका दिए, शहीद कर दिए उलमा को। उलमा का भी बहुत बड़ा रोल है भाई मेरे हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में, हिंदुस्तान को आज़ादी से हमकिनार करने में। लेकिन उलमा का कभी जिक्र नहीं करते, उलमाए दीन का जिक्र कोई नहीं करते। लटक गए, फांसी पे लटक गए, झाड़ों पे लटका दिया अंग्रेज़ों ने। बहुत बदला लिया अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से। मुसलमानों का बहुत बड़ा मुकाम है मेरे भाई हिंदुस्तान को आज़ादी की तहरीकात में कामयाब करने के लिए और आज़ादी से हमकिनार करने के लिए। और एक बात बताऊं मैं कि हिंदुस्तान कितनी मुसीबतों से, कितने हालात से नबरदाज़मा होकर आज़ाद हुआ है। 1947 15 अगस्त को अल्लामा इकबाल ने तो नज़में लिखी हैं, बांगे दरा, बाले जिब्राइल, हाँ, ज़रबे कलीम, इन नज़मों के ज़रिए से भी उन्होंने आवाज़ उठाई, कौमियत की आवाज़, कौमी शऊर को बेदार किया, उजागर किया अल्लामा इकबाल ने। और साथ ही साथ आज़ादी के भी जो क्या है उन्होंने शऊर को, हुर्रियत को, जो क्या है जज्बे को उन्होंने बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानियों में पैदा करने की कोशिश की है। ये और बात है कि अल्लामा इकबाल 1938 में उनका इंतकाल हो गया है, रहलत कर गए हैं अप्रैल के माह में। लेकिन आज़ादी का सूरत नहीं दे सके। लेकिन आज़ादी के लिए जो उनकी तड़प थी, आज़ादी के लिए जो उन्होंने अपने नज़मों के ज़रिए से जो जज्बात को उन्होंने उभारा, वो बहुत काबिल तारीफ़ है अल्लामा इकबाल की। क्योंकि उनकी पहली नज़म से लेकर दीगर जो नज़में हैं, कौमी नज़में, कौमी नौयत की नज़में, उसमें पूरा शद्द मत के साथ हुर्रियत के जज्बे को, कौमियत के जज्बे को, आज़ादी के जज्बे को उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। और एक बात, सहाफ़त के ज़रिए से भी हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। उर्दू सहाफ़त याद रखो,
اگر اردو صحافت نہ ہوتی تو ہندوستان کو آزادی ملنا محال تھا. اس دور کے اخبارات الہلال، البلاغ، ہمدرد، کامریڈ، مولانا محمد علی جوہر، ابوالکلام آزاد اور بہت سے اخبارات اس دور میں نکلے. حسرت موہانی کا اردو مولا. بھائی صحافت، اردو صحافت، اردو زبان نے بھی ہندوستان کو آزادی دلانے میں بہت اہم رول ادا کیا. اردو زبان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اردو زبان نے شاعری کے ذریعے سے، نظموں کے ذریعے سے ہندوستان کی جو کیا ہے آزادی کی خدمت کی ہوئی اردو. اور اردو صحافت میں جو اخبارات نکلے ہیں، میگزین نکلے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی کیا ہندوستان کو آزادی ملی ہے. تو اتنی کوششیں چاروں طرف سے ہوتی رہی، صحافت کے ذریعے سے، شاعری کے ذریعے سے، افسانوں کے ذریعے سے، ناول کے ذریعے سے، ہے نا. منشی پریم چند کئی اسی دور میں، ہاں، سچا ظہیر، انگارے، اور پھر اس کے بعد منشی پریم چند کئی ان کے جیسے کہ افسانے کیا ہے ناولیں ہیں جس میں آزادی کے جذبے کو، قومیت کے جذبے کو انہوں نے ابھارنے کی کوشش کی ہے. عبدالمجید دریابادی ہیں، ہاں، کئی ایسے جیسے کہ ناول نگار ہے، افسانہ نگار ہے، شاعر ہے. انہوں نے آزادی کے جیسے کیا ہے جذبوں کو ابھارنے کی بہت کوشش کی ہے. اور اس کے بعد اقبال ذہنی غلامی، خوف کی فضا، آمیریت، فرقہ واریت، جہریت پسند حکومت، انتظامیہ کی سفاکیت، اس کے خلاف تھے. اور یہ سب چیزیں ایک ذہنی غلامی جو بہت بری بلا ہے. ذہنی غلامی کبھی نہیں کرنا، نہ معاشرہ، خاندان کبھی ترقی نہیں کرتا. غلامی نہیں کرنا، آدمی اپنے سے سوچنا. اللہ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے، اللہ نے ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، تو اس کے ذریعے سوچ کے آپ پلان بنانا، منصوبے بنانا، خاندان کی ترقی کے لیے، سماج کی ترقی کے لیے، مملک کی ترقی کے لیے، ملک کے لیے. پلان ہوتا نا. آج کل وہ تعلیمی معیار کو ابھارنے کے لیے ہمارے ریاست میں چل رہا ہے نا، اسکولوں میں صبح ناشتہ ہو رہا اور دوپہر میں مڈ ڈے میلز. پلان بنا رہے ہیں. کیوں؟ تعلیمی معیار بڑھنا، بچے زیادہ سے زیادہ اسکولوں میں آنا، کالجوں میں آنا، یہ پلان بن رہا ہے. بڑے دانشور کلکٹرز، کمشنرز بیٹھ کے جو سب پلان بناتے ہیں. تو یہ ذہنی غلامی نہیں ہے نا بھائی. آزادی سے سوچ سمجھ کے وہاں تجویزیں رکھتے ہیں ٹیبل پہ، وہاں تب یہ پلان بنتا ہے، جب آرڈر بنتا ہے، جیو پاس ہوتا ہے. تو اس طرح سے ان تمام باتوں کے علاوہ اقبال کائنات کے مقصد کو، انسان کو، انسان کی عظمت کو، انسان کے تخلیق ہونے کے مقصد کو اسلامی تناظر میں محسوس کرتے ہیں. جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کائناتی شاعر، آفاقی شاعر، کیوں؟ ان تمام کا مقصد ایک ہی ہے کہ اسلام پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اسلامی اقدار، اسلامی اصول، قرآنیات، حضور کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے ہم کائنات کو عروج عطا کر سکتے ہیں. یہ اقبال کا نظریہ ہے. اب ابتدا میں، آغاز میں وطن کے جذبات کو کیونکہ پیش کرنا ضروری ہے. ہر ادیب، شاعر اپنے زمانے کا نباز ہوتا ہے، اپنے زمانے کا حساس ایک فرد ہوتا ہے، سماج کا، ماحول کا. وہ اپنے سماج کے ماحول کو محسوس کرتا ہے، اس کا بغیر مطالعہ کرتا ہے. اس کا شاعر، ادیب ایک حساس دل رکھتا ہے. تو ظاہر اقبال کے دور میں تو وہی چیزیں تھیں بھائی میرے. تو اقبال نے اپنے ماحول کے جو حالات تھے، جو مسائل تھے، اب ان کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ شعور سنبھالا انہوں نے تو فوراً ایک بڑا آزادی کا مسئلہ تھا. ایک قوم پہ ہم قابض ہو گئی تھی، ہم کو غلام بنا لیے تھے، ہم وہ حاکم بن کر آئے تھے، ان کے آرڈر کو، ان کے قوانین کو پہ ہم عمل پیرا تھے اور ہماری کسی قسم کی اس میں ترقی نہیں ہوئی. تو اقبال نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے، آپ یہ وقتی کہیے یا اس کو آپ دائمی کہیے، اس مسئلے کو اقبال نے دور کیا اور نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ دیگر ممالک کے لیے بھی انہوں نے آزادی کا، حریت کا نظریہ پیش کیا.
جب بھی وہ خطبات دینے جاتے تھے لیکچر، لندن میں ہو جرمنی میں ہو، تو ان کی جو کیا ہے خطبات میں حریت، آزادی کا جو کیا ہے اس میں احتمال رہتا تھا، آزادی کے تصور کو بھی وہ پیش کرتے تھے۔ آزادی کیا ہے بھائی؟ آزادی انسان کی آزادی، انسان خود سے سوچے، خود سے رہے، خود سے جو کیا ہے ترقی کرے، کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہو۔ ایک زمانے میں ایک تصور بھی تھا کہ ہندوستان کو آزادی دلانے والے لوگ پڑوسی لوگ ہیں، جاپان آئے گا مدد کرے گا، چائنا آئے گا مدد کرے گا، نہیں کرے گا۔ پڑوسیوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، خود سے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ قومیں جبھی آزادی سے ہمکنار ہوتی ہیں جو خود سے اسٹرگل کرے، خود سے کوشش کرے، ہاں خود سے جو کیا ہے جدوجہد کرے، ہاں جستجو کرے۔ آپ کسی پہ بھروسہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تب آپ دیکھیں ہوں گے کہ ہندوستان میں خاص طور پر وہ جو آزادی تحریکات چل رہی تھی، مولانا محمد علی جوہر ہو، ابوالکلام آزاد ہو، یا پھر اس کے بعد مولانا حسرت موہانی ہو، ان لوگوں نے مل کر جو کیا ہے پورا آزادی کے نظریات کو جو کیا ہے انہوں نے مضبوط کیا لوگوں میں، اور ان کا بہت بڑا نام ہے، لوگ نہیں لیتے میرے بھائی۔ اس طرح سے اسلامی افکار اور علوم متفرقہ اور اس کے بعد اس کی ترویج و اشاعت اقبال کرتے رہے، اور اس طرح سے اب اتنی مصیبتوں سے بھائی آزادی ملی، ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، پھر اس کے بعد آپ کا دستور بنا، جمہوری حکومت کو چلانے کے لیے دستور بنا۔ اب موجودہ حالات سے کمپیئر کر رہا ہوں، کتنی مشقت سے آزادی ملی۔ آپ کہانی سنے میری زبان سے، میرے لیکچر میں، کیا مصیبت نہیں سہے ہمارے لوگ، کالا پانی چلے گئے، شہید ہو گئے، ہاں دار پہ لٹکا دیے گئے، سولی پہ لٹکا دیے گئے۔ آزادی ملی تو آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہندوستان کا جو خواب تھا، آزادی کا جو سپنا تھا، وہ پورا نہیں ہوا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر جس کا انتظار تھا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ آج بھی آزادی ملی میرے بھائی، یہ اجالا آزادی کا سورج دیکھ رہے ہیں، آزادی کی سحر ہو گئی ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں اندھیرا ہے، داغ ہے۔ کیوں کہ اس داغ کو، اس دھبے کو ختم کرنا ہے۔ ختم کرنا ہے تو کیا کرنا؟ بقائے باہم، مل جل کے رہنا، اتفاق اتحاد سے رہنا، اور صبح کی ترقی چاہنا۔ ہندوستان ایک گلدستے کے مانند ہے، ہر پھول کی ترقی میں گلدستے کی خوبصورتی مضمر ہے۔ گلدستہ خوبصورت کب نظر آئے گا؟ جب ہر پھول کی آپ حفاظت کریں گے، ہر پھول کا آپ تحفظ کریں گے، تب کیا ہے یہ گلدستہ بڑا حسین خوبصورت نظر آئے گا۔ تو بھائی بھانت قسم کے لوگ ہیں، بھانت قسم کی تہذیب ہے، کلچر ہے، تو اس کا تحفظ کرنا بہت ضروری ہے۔ عدل، محبت، دیانت، ہمدردی اور سماجی ذمہ داری، اقدار، یہ تمام مہذب معاشرے کو بنانے کے لیے یہ خطرے ہیں۔ اقبال بھی یہی کہتے ہیں اپنے شاعری کے ذریعے سے، انصاف ہونا، نا انصافی نہیں ہونا کسی سے، سب سے انصاف ہونا، مساوات سے رہنا، ہاں ایک دوسرے کا قدر کرنا، انسانی عظمت کا احساس ہونا، یہ انسان ہے، انسان کی قدر کرنا، یہی تو ان کی نظموں کے ذریعے سے ہمیں احساس ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے بھائی۔ تو اس طرح سے ایک اچھا معاشرہ، ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے عدل و انصاف ہونا چاہیے، ایمانداری ہونا چاہیے، ہمدردی ہونا چاہیے، اخلاقی قدریں ہونا چاہیے، روحانی قدریں بھی ہونا چاہیے۔ تب ہمارا ملک، ہماری قوم ترقی کرے گی۔ آخری میں پھر وہ جو خواب ہے، یہی عناصر، یہی اقدار کی بنا پر ہی ہم وشوا گرو، دنیا کا استاد بن سکتے ہیں۔ ان کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ ہر قوم کی اور دیگر جو کیا ہے مذاہب کے ماننے والوں کی، دیگر تہذیب کے ماننے والوں کی، ان کی قدر کرنا، ان کو بھی فروغ دینے کی کوشش کرنا۔ تو لسانی تعصب نہیں رکھنا، مذہبی تعصب نہیں رکھنا، کیا ہے فرقہ وارانہ ہم آہنگی، مذہبی ہم آہنگی، اور اس کے علاوہ گنگا جمنی تہذیب، مشترکہ قدریں، بقائے باہم کو جو کیا ہے ہمیشہ ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ یہی خصوصیات، یہی خوبیاں
پورے ہندوستان کی امتیازی خصوصیات ہے، پوری دنیا میں انہی خصوصیات کی وجہ سے کیا ہے یہ ہندوستان مشہور ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔